अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। फेडरल कैबिनेट में नए वज़रा और मुशीरान की शमूलियत हुई और उसके तकरीबन एक हफ़्ते बाद कलमदाद सौंप दिए गए हैं। कैबिनेट डिवीज़न से जारी जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर देखेंगे, अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी रेलवे, सरदार यूसुफ मजहबी उमूर, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ, जुनेद अनवर मैरी टाइम, मोइन वट्टो को आबी वसाइल, खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होंगे। परवेज़ खटक साहब भी इस कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो दाखिला उमूर के मुशीर होंगे। ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि परवेज़ खटक इस्लामाबाद में नहीं बैठेंगे बल्कि उनका जो दफ्तर होगा वो पेशावर में होगा और वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देख सकेंगे। क्या ये इक़दाम नाज़रीन PTI हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है, क्योंकि परवेज़ खटक को न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को चलाने का बड़ा तजर्बा है बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी असर व रसूख रखते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के मामले पर PTI क़यादत आज JIT के सामने पेश हुई है, जहां उनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछगछ की गई है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो JIT की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे, जबकि जो पोस्ट उन्हें दिखाई गई हैं उनके हवाले से पार्टी और बानी चेयरमैन से बात भी करेंगे। एक और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने कानूनी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस भेजने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए 31 मार्च तक का वक्त भी दे दिया गया है। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हमने नाज़रीन कई साल इन लोगों की खिदमत की है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे हैं। अब उम्मीद है कि अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के आईन और कानून को अहमियत देंगे और इस पर अमल करेंगे, वरना फिर कानूनी तौर पर अमल करवाना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हो गए हैं बराए कानून, उनके भी शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये दोनों मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। अकील मलिक साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बाकायदा तौर पर अब आप वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं। हुकूमत ने किसी भी मुल्क से जो आला ओहदेदारों के लिए तहरीफ ना कबूल करने का फैसला किया है, मैं चाह रही हूँ ज़रा हम आगाज़ इस बात से कर लेते हैं। और अभी मुझे पता चला है कि शायद अकील मलिक साहब से हमारा राब्ता भी बहाल नहीं हुआ है। ठीक है मलिक साहब, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये सबसे पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा आप तोशा खाना के मामले को डिस्कस करें ना, वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, हर पार्टी के वज़राए आज़म के खिलाफ तोशा खाना के मामले पर केसेस तो आए हैं हमारे सामने। अब हुकूमत ये फैसला कर रही है कि तहरीफ लेने पर ही पाबंदी लगा दी जाए ताकि इस झंझट से ही जान छूटे, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दुरुस्त फैसला समझ रहे हैं आप इसको? हाँ, अगर इस तरह का हो बिल्कुल जी दुरुस्त है, क्योंकि देखें हैं तो एट द एंड ऑफ द डे स्टेट गेस्ट ही है ना। अगर किसी बंदे को वो तोहफे मिलते हैं तो वो एक पोजीशन की वजह से मिलते हैं, कोई ज़ाती कनेक्शन की वजह से नहीं मिलते। और स्टेट ने पे रूल्स बना के एक प्रोविज़न रखी हुई है कि वो आप वही गिफ्ट सब्सिडाइज रेट पे एक सर्टेन परसेंटेज दे के पे ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले 20% था, अब वो इन्हांस करके 50% कर दिया। मगर अगर टोटली भी उसको अगर मुकम्मल तौर पे बैन भी कर देते हैं तो इसमें कोई इसमें मुज़ायका नहीं। साथ ही साथ क्या है, बेसिकली ये एक किस्म के नेशनल ट्रेजर हैं, आप इन्हें म्यूज़ियम्स में रख सकते हैं, या कल को कोई अगर पेरिशेबल है गुड उसको बेच के उसके पैसे स्टेट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये अच्छा इकदाम होगा। मगर ये ज़रूरी है, जो देखें कितना टाइम पीरियड गुजर गया है, ये खाली सियासतदानों ने नहीं वसूल किए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स की भी लंबी लिस्ट है। इसमें जो है आर्मी से पर्सनल जो भी अटैच रहे, जो मुख्तलिफ पोजीशंस में आके काम करते रहे, उन्होंने भी गिफ्ट्स लिए। तो वो सारी डिटेल्स भी पब्लिक कर देनी चाहिए ताकि सारा बर्डन सियासतदानों पे ना डले कि जो एक जनरल इंप्रेशन है कि जी सियासतदान ही गिफ्ट्स लेते रहे। जो पूरा डेलीगेशन जाता रहा, हर पोजीशन हर ओहदेदार वो तोहफे लेता रहा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अकील मलिक साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ उनका माइक लग रहा है। मैं आपको वैसे आगाज़ में ही सर मुबारकबाद दे चुकी, जबकि आप स्टूडियो में आए नहीं थे, लेकिन मैं आपको पहले ही मुबारकबाद दे चुकी। अब मलिक साहब ज़रा बात का आगाज़ मैं चाह रही हूँ, ये हम तोशा खाना वाले करें ना
کہ حکومت نے کسی بھی ملک سے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے طائف قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ان اعلیٰ عہدیداروں میں شامل کون کون ہوگا؟ کیا اس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، صدر پاکستان بھی ہوں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، بیوروکریسی کے افراد بھی ہوں گے؟ اور پھر اسی کا ضمنی سوال یہ کہ ہمارے پاس آلریڈی قانون موجود ہے نا، ابھی ملک صاحب بھی عمر صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، پہلے 20% تھا، پھر اسے 50% کر دیا گیا تھا، $300 سے زیادہ کا کوئی تحفہ آپ رکھ نہیں سکتے تھے، اور اس کو اگر آپ نے ریٹین کروانا ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک سبسیڈائز پرائز دینی ہوتی تھی۔ پھر مزید اس کی کیا ضرورت پڑ گئی اس قانون کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اس چیز تمام تر چیز کو جو اتنا ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا، یہ شور و واویلا ڈالا جاتا تھا کہ اس نے اتنے تحائف لے لیے، اس نے یہاں سے اتنے تحفے لے لیے، گاڑی لے لی، گھڑی لے لی، بلگری کا سیٹ لے لیا، یا گملہ لے لیا، یا کوئی واز لے لیا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ڈنر سیٹس بھی ہیں، پلیٹیں بھی ہیں، چمچے بھی ہیں۔ یہ جس منصب پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بصیت وزیر اعظم یا بصیت وفاقی وزیر یا وزیر مملکت یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ، دیگر جتنے بھی ڈگنیٹریز بھی ہیں جو ہمارے فارن آفس سے جاتے ہیں یا دیگر منسٹری سے جاتے ہیں، یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بالکل اس میں ہم نے اس چیز کو ونس اینڈ فار آل ایڈریس کیا ہے کہ توشہ خانہ رولز ایگزسٹ تو کرتے ہیں، ان میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس بھی آتی رہی ہیں، ترمیم بھی ہوتی رہی ہیں کہ وہ 20% دیں یا 50% دیں یا 30% دیں، اس تمام چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آلریڈی جو ہمارے مشنز جو پاکستان کی ایمبیسیز یا ہائی کمیشنز یا کونسلیٹس دیگر ممالک میں، وہ پہلے سے وہاں پہ ڈگنیٹریز جو ریسیونگ سٹیٹ کے ہوں گے ان کو انفارم کر دیں کہ ہمارے وزیر غیر مہذب نہیں لگے گا، ہم آپ سے تحفہ نہیں لیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے اس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ گو کہ یہاں پہ دیکھیں، ایک بات یہ کہ میں ہو جاؤں یا دیگر کوئی ہماری پارٹی سے لوگ ہم تو آ کے جمع کرا دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جمع بھی کرائیں، اگر رولز پرمٹ کرتے تھے ان دا پاسٹ تو وہ قیمت ادا کر کے بالکل لیے بھی گئے۔ یہ کبھی نہیں کیا گیا کہ پہلے تحفے کو بیچا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے جو پیسے اکٹھے ہوئے، یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہاں پر تو ہم نے یہ رول بنا دیا کہ ہم وصول ہی نہیں کریں گے، لیکن یہ آسان ہوگا اتنے ایمبیسیز کے تھرو آگے میسج یہ کنوے کرنا ہے کہ جی ہم آئے لیکن ہمیں آپ تحفہ نہ دیجیے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، اور یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کرن صاحبہ کہ آپ کی جو ریسیونگ گیسٹ ہیں آپ کو وہاں پہ اس اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات بری نہ لگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مل بھی جائیں تو وہ بالکل نہیں سر، یہ کیا پھر یہ دو طرفہ ہوگا؟ ویسے کیا ہم لیں گے بھی نہیں گفٹس اور دیں گے بھی نہیں؟ نہیں، آئی تھنک دیں گے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت اور جو ایک ہاسپٹیلٹی ہے پاکستانیوں کی، جو کہ دنیا پوری جس کی جو ہے وہ تعریف بھی کرتی ہے کہ بالکل پاکستانی جو ہیں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ دیگر ممالک کی بھی تہذیب ہوگی، I'm sure ہوگی، لیکن اب دیکھیں اس کو کرب تو کرنا ہے، اس کو ختم تو کرنا ہے تاکہ کل ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور ہم بھی کسی پہ نہ اٹھا سکیں کہ آپ نے اتنے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، یا آپ کو یہ نہیں لینے چاہیے تھے، یا اتنی قیمت ادا کی ہے، یا اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اتنی کر دی ہے۔ اس تمام چیز کو آئی تھنک ونس اینڈ فار آل ایڈریس ہونا چاہیے۔ دیگر جو مہذب ممالک ہیں دنیا پوری کے، برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یورپ کے دوسرے دیگر ممالک ہو گئے، یا کہیں بھی آپ دیکھیں تو وہ تمام تر لوگ جا کے وہاں پہ توشہ خانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ جا کے اسٹیٹ ٹریجری میں جمع کرا نہیں لگ رہا سر، کیونکہ جب آپ لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ ہم تحفہ نہیں لیں گے ہمارے، تو یہ تھوڑا سا غیر مہذب لگے گا۔ لیٹس سی، میں اس پہ یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور ابھی میں نے منصب سنبھالا ہے، اور میرا اگر کوئی آفیشیل وزٹ ہوتا ہے اور اگر مجھے کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو میں پھر وہ ان پریکٹس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً کیا انسٹرکشنز یہاں سے ڈپلومیٹک مشنز کو ریلے ہوئی ہیں۔ آپ واپس کر دیتے ہیں؟ نہیں، اب وہ پتہ چلے گا جب کسی نہیں بتا دینا، جب آپ اپنا پریکٹیکل بتا رہے ہیں۔ میں پہلے تو کسی سر آفیشیل ٹرپ پہ بصیت وزیر نہیں گیا، لیکن کوئی اگر تحفہ وغیرہ ملتا بھی، اور میری اپنی یہ سوچ تھی اور یہ انفرادی طور پہ انسان کا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کو رولز پرمٹ کرتے ہیں آپ آ کے جمع کرا دیں، آپ کو لینے کی بھی کسی کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک سر، اب تھوڑا سا ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب ریاست مخالف جو مہم اس پر JIT بنی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہے وہ اس JIT میں پیش بھی ہو گئے۔ تو میر صاحب، آپ کی بات ہوئی آپ کے رہنماؤں سے؟ انہوں نے بتایا کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات دیے گئے؟ نہیں جی، اس متعلق بات نہیں، مگر آج گئے تھے، رؤوف حسن صاحب گئے تھے، انہوں نے ایک زوم میٹنگ کنڈکٹ کرنی تھی، اسی وجہ سے نہیں کر سکے تھے کیونکہ 11 آن ورڈز وہ وہیں تھے۔
ٹھیک. اور سر یہ عقیل صاحب یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ ہوئی, اس پر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بن گئی, اب آج جو ہے وہ رہنما اور اب نامور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ پیش بھی ہو گئے. سر اس حوالے سے حکومت کے پاس کیا کچھ شواہد, کوئی ثبوت وغیرہ بھی موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلایا گیا, یہ اس مہم میں شریک ہیں؟ دیکھیں بالکل حکومت کے پاس شواہد موجود ہیں کرن صاحبہ. وقتاً فوقتاً گائے بگائے کسی نے اگر اس کو ری ٹویٹ کیا ہے, کسی نے اس پہ اپنے تئیں کامنٹ بھی کیا ہے یا اس کو فردر ڈسیمنیٹ کیا ہے اس پروپیگنڈا میں کہ آگ میں اور زیادہ تیل چھڑکا ہے یا تیل پھینکا ہے, تو بالکل یہ لوگ تو وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں. عقیل صاحب اس میں بیرسٹر گوہر ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, رؤوف حسن ہو گئے, یہ تمام لوگ انوالو ہیں اس میں. گائے بگائے تو یہ کرتے رہے ہیں, پروپیگنڈا کو طول دیتے رہے ہیں, بالکل دیتے رہے ہیں. ان کی آپ میڈیا سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کی پارلیمنٹ کے اندر خیر گو کہ وہ جو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, پریولیج ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بات کی, لیکن پارلیمنٹ کے باہر سوشل میڈیا پہ یا جو مین سٹریم میڈیا پہ جو بات کی جاتی ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو وٹ نیکسٹ, اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا جو سوال نامہ دیا گیا؟ دیکھیں جے آئی ٹی اپنی ریکمنڈیشنز جب یہ کنکلوڈ کرے گی تمام تر انویسٹیگیٹو پروسیجر کو, تو پھر اس کے بعد اپنی جو بھی ان کی گزارشات ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, وہ سامنے آ جائیں گی کہ جے آئی ٹی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت یا جو دیگر لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, ان کو جو ہے موو فارورڈ کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں. تو پھر مقدمات تو درج ہوں گے. اگر واقعتاً ایک پروپیگنڈا بریگیڈ جو ہے وہ اس ضد پہ تلی ہے کہ اس نے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے اور ریاست کے خلاف بیان بازی کرنی ہے سیاہ و سباق سے ہٹ کے, کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس جو یہاں سے بھی اور باہر سے بھی ہینڈل ہوئے جا رہے ہیں, اور وہ ہینڈلرز جو ہیں ان کی قیادت بھی جو ہے وہ یہ یہاں پہ جتنے یہ لوگ ہیں باشمول عمران خان صاحب, وہ لوگ اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتے. انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں, ہمارے شہداء کے بارے میں, ہماری دیگر جو ایک جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے جو پروپیگنڈا بریگیڈ وہ تو سب ہمارے سامنے ہے. سر میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہے تو اس کے بعد اگلے ان کی تو ریکمنڈیشن آ جائے گی جے آئی ٹی کی, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر مجھے مختصراً بتا سکیں کہ مجھے مختصراً میں ان کے خلاف جو کیسز آئین اور قانون کے مطابق بننے ہیں وہ بالکل کیسز بنیں گے, اور ان کو آگے جو ایک کرمنل مشینری جو سیٹ ان موشن ہوگی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک. حکومت ایک طرف اپنا کام کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنا کام کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی اس وقت کام یہ کر رہی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے, یکجا کرنا چاہ رہی ہے, اور اس میں جو اہم کردار ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رفٹس بھی آ رہی ہیں, بیچ میں چیلنجز بھی آ رہے ہیں. کل علی امین گڈھاپور صاحب کا ایک انٹرویو ہوا اور اس میں علی امین گڈھاپور صاحب نے کچھ تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر, تو اسی پر یہ ریئیکشن کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں کامران صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا سر, کل علی امین گڈھاپور صاحب نے ذرا سا باتیں کر دی ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار بھی دیکھ لیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران رہا, اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے, آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اس وجہ سے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملنا مجبوری ہے ان کی, ادروائز کوئی اور ایسی کوئی خواہش یا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملا جائے. ریئیکشن آپ کا سر؟ انہوں نے کہا کہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ, تو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ تو پھر اسی لیول کے لوگ ہی ملتے ہیں نا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ٹاسک دیا گیا ہے علی امین صاحب کو, اور کسی ایسے نے دیا ہے اس کو ٹاسک جہاں وہ جایا کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, جن پگڈنڈیوں سے وہ چل کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور اپنے ورکرز کو جو ہے تنہا چھوڑ جاتے ہیں مرنے کے لیے اور مار کھانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ ٹاسک ان کو دیا گیا ہے کہ اس کو سبوتاج کر دے. ویسے بھی جو ہے وہ تو جب تک معاملات اسی طرح سے اسٹیٹس کو کی صورتحال میں چلیں گے تو علی امین جو ہیں وہ ان کے بینیفیشری ہیں, تو بینیفیشری چاہے گا کہ اسٹیٹس کو رہے تاکہ ان کا معاملہ چلتا رہے. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے, وہ اگر اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں 100 دفعہ چلائیں, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک بری زبان استعمال کی ہے, مگر جو آدمی جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر کا اظہار ہوتا ہے.
وہ ان کا اندر باہر آ رہا ہے. کامران صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ کہہ رہے ہیں علی امین کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے, تو سر یہ ٹاسک کیا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا یا کہیں اور سے ان کو ٹاسک دیا گیا؟ اور اگر ٹاسک دیا گیا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, مقاصد کیا ہیں اس کے؟ ایسا ہے کہ علی امین صاحب کے حوالے سے اکثر جو ہے یہ اطلاع آتی رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے ورکرز کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں چھوڑ کے خود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور جہاں وہ ادھر ادھر ہونے کے حوالے سے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے شاید کہ وہ کہاں گئے تھے اور کہاں غائب رہے تھے اور کتنے گھنٹے غائب رہے تھے. تو ایک تو امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاسک ان کو وہاں سے ملا ہو, اور دوسرا وہ ان کے اپنے چونکہ مفادات کا سوال ہے, وہ شاید وہ مفاد جو سمجھتے ہوں کہ کوئی پارٹیاں آپس میں نزدیک آئیں گی یا کوئی ایسی کوئی جوہری تبدیلی آ گئی تو اس کے نتیجے میں ان کا اقتدار ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پروڈلانگ کریں اس معاملے کو. تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اسٹل جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ جانے, ان کی پارٹی جانے, مگر وہ جب دوسروں کے اگینسٹ جو ہے, دیکھیں آپ لوگوں کا جو سر آپ کا جو اتحاد بن رہا ہے, لائے بن رہا ہے, وہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ آپ لوگ مرکز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ وہاں سے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. تو اس سے علی امین گنڈاپور صاحب کی نشست کو, ان کی سیٹ کو کیا مسئلہ ہوگا سر؟ ہم بات یہ جب الیکشن کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ہم بات کریں گے یا بات کر رہے ہیں تو پورے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور جب آپ پورے پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا بھی آتا ہو تو ان کو اپنے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب مولانا کی پارٹی کی طرف سے یہ سمجھا جائے ان کے ہاں کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان کے اقتدار کو, تو پھر خام خواہ جو ہے نا وہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے مولانا پرے رہیں. تو یہ نیچرل ہے, ان کا دونوں باتیں نیچرل ہو سکتی ہیں. ان کا ماضی بھی جو ہے نا وہ کچھ چیزوں پہ جو ہے نا سر آپ کا جو بڑا کانفلکٹ ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہی ہے نا کہ کے پی کے میں بھی وہی سب کچھ ہوا ہے جو باقی ملک میں ہوا ہے, تو وہاں پر بھی دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. تو آپ کو جو آپ کی نشستوں کے اوپر اعتراض ہے ان میں کیا ایک نشست پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ہے؟ علی امین صاحب کے حوالے سے ایسا ہے کہ جب ہم اعتراض کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک نشست کی بات نہیں کرتے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے اگر سیٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو وہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا. بالکل مجھے معلوم ہے سر کہ صرف ایک نشست نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جن پہ آپ اعتراض کرتے ہیں ان پہ علی امین کی نشست بھی شامل ہے, ان کی اپنی نشست بھی شامل ہے. تو وہ پرابلم کہیں پہ اور ہے. وہ جو بری زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ موجود ہے, اور دوسری وجہ جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جن کے وہ رول پہ ہیں. سر آپ کل بھی میں سن رہی تھی تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ معاملات لکھ کر بھی دیے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ کہاں پر رفٹس ہیں یا کیا معاملات کو حل ہونا چاہیے کس طرح سے, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. تو بیسک رفٹ جو ہے وہ آپ کی ابھی تک کے الائے نہیں بن پا رہا ہے, وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یا پارٹی ہے؟ ایسا ہے کہ ہم شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے. علی امین جو ہے وہ ہمارے لیے کہیں پہ میٹر نہیں کرتا. ہم اس طرح کی ان کے حوالے سے کسی بات کا شاید جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے. مگر یہ اصول کی بات ہے کہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پورے ملک میں ہوئی ہے, اور ملک میں جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک, جو اصول باقی ملک میں ہوگا وہی خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. کامران صاحب بہت بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. صاحب ذرا اس پر اپنا جواب تو دے دیجیے گا سر. جے یو آئی ایف کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اتحاد بن جائے, لیکن چاہے وہ وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہوں یا آپ کی پارٹی کے اندر سے کسی قسم کے کوئی ریمارکس آ رہے ہوں, تو اس طرح سے تو پھر اتحاد نہیں بنتے سر. نہیں, جہاں تک کے پی کے کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, کے پی کے کی حکومت عمران خان کی امانت ہے. وہ اگر کسی شخص کی اپنی کوئی بھی وشز ہوں یا ان سب چیزوں کو اوور رائڈ کرتی ہے, جس وقت عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو سارے باہر ہوں گے اقتدار سے. اس طرح نہیں ہوئے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مرکز کی حکومت چلی جائے, پنجاب کی چلی جائے اور کے پی کے سسٹین رہ جائے. جب ڈیمانڈ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تو پھر پورے پاکستان میں الیکشن کی ڈیمانڈ ہے. جے یو آئی کا اپنا موقف ہے, اس موقف کا ہم احترام کرتے ہیں, اس موقف کو ہم سن بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر جہاں جہاں ان کی الیکشن پٹیشنز ہیں, ان کے کنسرنز ہیں, وہ سامنے لائیں. اسی چیز کے لیے تو ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ملک میں آئین بحال ہوئے, اس ملک میں اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر, اور اس کے لیے
لیے جو کچھ کرنا پڑے گا اس پلیٹ فارم پہ کیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے کہ فارملی اس وقت JUI الائنس کا حصہ نہیں بنی کیونکہ مولانا صاحب خود ملک سے باہر تھے, اور اب PTI کی ڈیلیگیشن کی کوشش بھی یہی ہے کہ اس دوران رمضان کے مہینے میں آپ کے وزیر اعلیٰ جو عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں KPK میں, وہ چھوٹی پارٹی کہہ رہے ہیں, اور ایک لفظ جو میں نہیں اس کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کامران صاحب نے خود ہی کہہ دیا, چھوٹی پارٹی چھوٹے لوگ. تو یہ صرف علی امین صاحب کے جملے ہیں یا یہ پوری پارٹی کو ایک کاس کیا ہے انہوں نے اس پہ؟ نہیں دیکھیں, پارٹیوں کے حجم میں فرق آتا رہتا ہے. الائنسز پہلے بھی بنتے رہے ہیں. اگر نواز شریف کے خلاف GDA کا الائنس بنا تھا اس میں تمام طرح کی پارٹیاں تھیں. پارٹیاں اس طرح کی بھی تھیں جو پارلیمان میں نہیں بھی تھیں. اب پارٹی کو آپ کس طرح سے چھوٹی پارٹی کوانٹیفائی کرتے ہیں یہ تو آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ سائز وائز اگر عددی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت جو ہے نا PTI کی اپوزیشن الائنس میں اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے, کیونکہ اگلا جملہ بھی ساتھ میں ایڈ آن کر دیا گیا نا. ساتھ ہی موجود رہیے سر. میں چاہ رہی ہوں ہم KPK کی طرف آ گئے ہیں نا, تو ذرا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. پہلے میں ذرا عمیر بیرسٹر صاحب سے پوچھ لوں کہ پرویز خٹک صاحب بیسکلی آئے کہاں سے ہیں, ان کی چوائس کہاں سے ہے, کیونکہ سر ان کے حوالے سے نا بڑی کنفیوژن ہے. میرے پروگرام میں دو مختلف سے جب ہم نے بات کی, ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, انہوں نے کچھ اور کہا, بلال صاحب موجود تھے انہوں نے کچھ اور کہا. ذرا وہ سنیے پھر آپ مجھے کلیئر بتائیے گا کہ وہ کہاں سے آئے, کون ہے وہ. یہ چوائس کس کی ہے, میاں صاحب کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہے؟ کابینہ کے جو بھی فیصلے ہیں جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, اور ہمارے پارٹی قائد پارٹی پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کا پروگیٹو ہے. یقیناً جو بھی کیبنٹ کے اندر ایڈیشنز ہوئے وہ ان دونوں نے ہی فیصلے کیے. نون لیگ سے پرویز خٹک صاحب کا تعلق نہیں ہے, صرف PMLN کی اگر گورنمنٹ ہوتی تو وہ کیبنٹ کا حصہ نہ ہوتے. سر کون درست ہے ان سے, مشیر یا وزیر؟ کرن صاحب یہ دونوں ہی درست ہیں. اچھا, اس لیے میں یہ کہوں گا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ان کی ایک اپنی پارٹی ہے, ان کا PTI سے تو تعلق نہیں ہے جو مین PTI پہلے ان کی سیاسی جماعت. اب ان کی پارٹی بھی تو کوئی نہیں ہے سر. نہیں ان کی اپنی پارٹی ہے. نہیں وہ تھی, دیکھیں ابھی میں چھوڑ دی سر, وہ ختم کر دی تھی. چلیں اگر ختم بھی کر دی ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ فی الوقت جو ان کی انکلوژن ہے کیبنٹ میں, سب سے پہلے تو یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. ہو سکتا ہے آپ جس پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا مجھے نہ پتا ہو. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ رانا صاحب نے دیگر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کی بھی پارٹیاں ہیں, جو سینیٹر بنے ہیں آزاد بھی ان کی بھی پارٹیز ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ وہ کاف کے ٹکٹ پہ آئے, وہ کاف کے ٹکٹ پہ آئے. یہ رانا صاحب نے خود کہا کہ کاف لیگ والوں نے ہمیں کنونس کیا اور اس پہ پھر ان کو پنجاب میں PMLN نے ووٹ نہیں دیا انہیں. جی نہیں, جو کاف لیگ کے جو سینیٹرز ہیں ان میں بالکل یہ انہوں نے پرپوز کیا. میں آپ جو پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی, میں اس پہ آپ کو واضح طور پہ بتایا تو سب سے پہلے تو یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. وزیر اعظم نے کس کو کابینہ میں شامل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, انہوں نے ان کو شامل کیا. اس کی وجوہات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ KP صوبے کی جو حکومت 110% ناکام ہو چکی ہے اپنے امن امان کو قائم کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے, کیونکہ وہ صوبے کے CM بھی رہ چکے ہیں اور وہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. یعنی KP میں امن جو ہے وہ پرویز خٹک قائم میرے خیال سے وہ مشاورت کے طور پہ جو مشورہ وغیرہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے اگر کرنا ہے, جو کیونکہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں, انٹیریئر افیئرس کو دیکھ رہے ہیں, انٹیریئر منسٹری کو نہیں, انٹیریئر افیئرس, تو وہ صوبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ویلیوبل انپٹ ہوگی اس تمام تر معاملے کے اوپر. PTI سے بھی اب پرویز خٹک صاحب ڈیل کر رہے ہوں گے, صوبائی حکومت سے بھی پرویز خٹک صاحب ڈیل کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کا آفس بھی وہی ہے نا. PTI سے تو وہ ڈیل کرنے والی, وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے. وہاں پہ صوبے میں جو ایک ٹیررزم کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک اس کی لہر میں تیزی آئی ہے, تو وہ اس حوالے سے مختلف, کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے ایز فارمر CM جو KPK کے رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے ان کی ایک ویلیوبل انپٹ ہوگی وزیر اعظم کو جو بھی ایڈوائز دیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں ویسے کہ باقی سارے پورے پاکستان سے PTI کا کوئی بھی نہیں آتا, جب احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں سارے کے سارے KP سے. اب عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے کا, تو کیا ان کو روکنے کا ٹاسک بھی انہی کے پاس ہے؟ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ PTI والے جب تک مولانا صاحب سے اتحاد نہ ہوا, PTI والے بالکل سڑکوں کا رخ نہیں کریں گے, اور جب تک علی امین گنڈا پور صاحب بصیت CM KPK ہیں تب تک یہ اتحاد تو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا.
اور اس کی جو تصدیق تھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یا ان سو مینی ورڈز وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ابھی کر چکے ہیں. تو یہ بات اسی طرح ہی ہے, یہ نہ ہونے والی یا ناممکن باتیں ہیں, کیونکہ مولانا صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے میں نہیں سمجھتا اپنا کندھا دیں گے, اپنی اسٹریٹ پاور دیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ آ کے یہاں پہ شور شرابہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے ہی نہیں جب تک کہ یہ موجود ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب. سر مجھے بتائیے گا آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کے تو پرانے ساتھی تھے, تو ابھی آپ لوگوں کے لیے معاملات حل کی طرف جائیں گے, آسان ہوں گے, یا پھر مشکلات بڑھیں گی پرویز خٹک صاحب کے آنے سے؟ نہیں, اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہے. دیکھیں آلریڈی ان کے کیمپس میں اس کی وجہ سے ڈویژن بنی ہے کہ پاپولر ڈیسیجن جب نہ کریں. دیکھیں جب 17 سیٹوں والوں کو جنہوں نے بٹھایا ہے انہوں نے ہی پروپوز کیا ہے پرویز خٹک کا نام, اور جس وجہ سے آپ نے دیکھا اختیار ولی صاحب کا ریئیکشن اور اس کے بعد سارا جو سلسلہ چلا. دیکھیں ان شخص نے ایڈ آن تو کچھ بھی نہیں کرنا نا, بات ہے ایک آپ نے اضافی عہدہ دیا. وہ کیوں دیا ہے؟ آپ نے اس ہر شخص کو عہدہ دیا ہے جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے, جس نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا کوئڈ پرو کو ہے کہ اب ان کے جو ہے نا واپسی کا ٹائم انہیں جو ہے نا پے بیک دیا جا رہا ہے. مطلب آپ انہیں الیکشن میں سیٹیں جتا نہیں سکے, اب اس طرح سے نواز رہے ہیں تو نوازتے رہیں. صحیح. سر آخر میں مجھے بالکل شارٹلی یہ بتا دیجیے گا, پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے غیر قانونی جتنے بھی افغان باشندے تھے انہیں نکالنے کا فیصلہ ہو رہا تھا. اب حکومت نے فل اینڈ فائنل فیصلہ کر لیا کہ جو قانونی طور پر بھی رہ رہے تھے پاکستان میں ڈاکیومنٹس بنوا کر ان کو بھی نکالا جائے, ملک بدر کیا جائے. کرن صاحبہ میں 2 منٹ چاہوں گا اس پہ آپ سے. پاکستان 4 دہائیوں سے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیے ہوئے ہیں. ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں کیا. ان کی مختلف ویریس پاکٹس ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو جس کا جی چاہے وہ ریفیوجیز کو آ کے یہاں پہ ڈمپ کر دے. ہم نے بالکل اس ٹائم مہمان نوازی دکھائی, ہم نے بالکل اپنے تمام تر روایات کو قائم دائم رکھتے ہوئے. میں آپ کو بالکل فیصلہ بتا دیتا ہوں. فیصلہ یہ ہے کہ جس حوالے سے بھی جو ریفیوجیز ہیں بکس بہت ہو گیا. اب ہماری اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں اٹیکس کرنے کے لیے, پاکستان مہمان نوازی میں انٹرسٹ نہیں رکھتا. نہیں, پاکستان کو اب ایک پوزیشن لینی پڑے گی, اور پاکستان اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہے. 31 مارچ تک جتنے بھی ریفیوجیز ہیں وہ بالکل انلیس اینڈ انٹل وہ ری لوکیشن پروگرام میں ہیں, اور مختلف ایمبیسیز ہمیں بتائیں, یہاں پہ امریکہ ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, یورپین ایمبیسیز ہوگی, اگر وہ ہمیں لسٹ فراہم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ری لوکیشن پروگرام میں ہیں, چند لوگ اگر وہ بتاتے ہیں اور وہ ایک ٹائم لائن پرووائڈ کریں, وہ بتائیں کہ یہ اس فلاں تاریخ تک ہم ان کو برطانیہ لے جائیں گے, امریکہ لے جائیں گے, 100 بسم اللہ لے جائیں. لیکن یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ پاکستان جتنے بھی ہیں سب کو جانا ہوگا ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان سیفٹی, سیکیورٹی اینڈ سوورینٹی. ہم بالکل کوئی ایسا جو ہے عمل جو ہے وہ کسی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک تھے, عمیر نیازی صاحب ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اسی طرح کے اور اس سے بہت زیادہ ہارش فیصلے جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. نہ دوست نہ دشمن, سب سے پہلے امریکہ. کانگریس سے اپنی پہلی تقریر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ناقابل تسخیر اور عظیم بنانے کا جو نعرہ لگایا ہے, اس کے آگے وہ کسی دوست اور دشمن کا فرق نہیں رکھ رہے ہیں, بلکہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں. یورپ کے ساتھ دہائیوں پر محیط دوستی اور یوکرین جنگ میں روس کے خلاف روایتی امریکی پالیسی کو بھی روایت شکن ٹرمپ نے ایک ہی جھٹکے میں جھٹک ڈالا ہے. وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر کے ساتھ جھڑپ, انہیں وائٹ ہاؤس سے نکالنے اور روسی صدر پیوٹن کی تعریفوں نے سارے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ٹرمپ کے اس رویے کے بعد یورپ کو اپنے دفاع کی فکر لاحق ہو گئی ہے. کئی دہائیوں سے نیٹو میں شامل یورپی ممالک اپنے دفاع کا بیشتر بوجھ اٹھانے کے لیے سب سے بڑے اتحادی امریکہ پر انحصار کرتے رہے ہیں, لیکن اب ٹرمپ کے ہاتھوں امداد کی کٹوتی اور اتحاد سے نکلنے کے خدشے کے پیش نظر اپنے سلامتی اور دفاع کے لیے یورپی دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافے اور فوجی صلاحیت میں توسیع کے لیے تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق یہ بات عام ہے کہ جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں نا تو پھر کسی اور کی تو کیا وہ اپنی بھی نہیں سنتے ہیں. ٹرمپ نے صدارت سنبھالتے ہی US8 کے تحت 90% عالمی امداد بند کر دی. کینیڈا, میکسیکو اور بھارت کی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کے ساتھ ساتھ چین پر بھی ٹرمپ نے بھاری ٹیکس عائد کر دیا ہے, جس کا اطلاق 2 اپریل سے ہوگا. جو ملک امریکی مصنوعات پر جتنا ٹیکس لگائے گا جواب میں
उस मुल्क पर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जाएगा। कुछ दो फिर कुछ लो की पॉलिसी पर चलते हुए ट्रंप विकेट के चारों अतराफ निकल कर छक्के चौके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मामले में अमरीकी सदर बराह रास्त शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए अमेरिका ने हमास के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने हमास को धमकी दी है कि अगर तमाम यरगमाली रिहा न हुए तो सब मारे जाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो हमास को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी सामान इसराइल को फराहम करेगा। इससे पहले वो गजा पर कब्ज़े का प्लान भी पेश कर चुके हैं और इस पर सऊदी अरब की हिमायत मिलने का खुद साख्ता ऐलान भी कर बैठे थे, जिसे सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया था और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। अब खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप अगले माह अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे, जहाँ 1000 अरब डॉलर के मुआहदे तय पाने का इम्कान है। साथ ही चीन ने अमेरिका का गजा प्लान मुस्तरद करते हुए मिस्र और दीगर अरब ममालिक के गजा मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी सदर के फैसलों और ऐलानात की धूल सारी दुनिया पर छा रही है नाज़रीन। एक तरफ वो गजा, यूक्रेन, तिजारती महाज, नेटो फंडिंग रोकने के ऐलानात कर रहे हैं, साथ ही अब ट्रंप ने ईरान को एटमी मुआहदे की पेशकश कर दी है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ताकत का रास्ता अपनाया गया तो वो खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। हर महाज पर ट्रंप की पंजा आजमाई का नतीजा अमेरिका के लिए बड़ा भयानक भी साबित हो सकता है। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त भी हुई है नाज़रीन, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान और उसके खित्ते से है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के मंसूबे में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ट्रंप ने जिस दहशतगर्द को 13 अमरीकी फ़ौजियों का कातिल करार दिया है, उसके मंसूबे के नतीजे में काबुल एयरपोर्ट पर 160 अफगान शहरी भी जान से गए थे, लेकिन इनका ट्रंप ने कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिका के लिए इंसानियत और खून भी मुतासब है। ट्रंप ने कांग्रेस से पहली तकरीर में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे का भी जिक्र किया है और इसे वापस लेने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बनू कैंट हमले में भी अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ऑब्वियसली ये आता है कि अमरीका का छोड़ा गया ये असलहा वहाँ से निकालेगा कौन? क्या ट्रंप इसके लिए तालिबान से बातचीत करेंगे, जो इन हथियारों को अपना माले गनीमत करार देते हैं और सालाना दिफाई परेड में उस असलहे की नुमाइश भी करते हैं, या फिर दाइश के दहशतगर्द को पकड़ने के मिशन की तरह अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे को समेट कर अमरीका तक पहुंचाने का टास्क भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा? पिछले दिनों इस बड़े अहम मामले पर मेरे प्रोग्राम में साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब ने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तेजी में थी, अपना असला नहीं लेके छोड़ के जाना चाहिए था उनको। वो सब असला टेररिस्ट के हाथ लग रहा है, क्या वो वापस ले सकेंगे? इतना आसान नहीं होगा। ना तालिबान देना चाहेंगे, ना ही वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। इसलिए ये पाकिस्तान पे मुमकिन है दबाव डालें कि आप हमें वो असला लेकर दें। भाई हम कैसे लेकर दें? आपने एक गलती की बहुत बड़ी। बहरहाल इस मामले में मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में थोड़ा सा ताउन में होता देख रहा हूँ। नाज़रीन, कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस बड़े अहम मामले पर लुत्फ़कुशाई की है और कहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो दरअंदाजी हो रही है वो इस हाईटेक असलहे की वजह से हो रही है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से असलहा वापस ले जाए तो पाकिस्तान दहशतगर्दी बासानी जीत जाएगा। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है। जो भी दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान में वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के वो कह रहे हैं कि असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगवाएंगे, तो उससे इस जंग की शिद्दत में जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी के इम्कानात जो है बहुत बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, कल वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी बताया कि वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के दरमियान अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे की वापसी पर बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमरीका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले लेता है तो खित्ते में अमन बहाल होगा। अब इस बहाली में क्या पाकिस्तान का भी कोई किरदार होगा या नहीं, अभी इस मुतालिक कोई ख़बर नहीं है। अलबत्ता आज ही अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے مفاد مشترک ہیں اور داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی میں امریکہ اور پاکستان کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ اب یہ تعاون کہاں تک جائے گا، اس پر فی الحال خاموشی ہے۔ اس تمام پیش رفت کے دوران کل برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز نے امریکی ذرائع سے خبر دی ہے کہ مختلف ممالک کے سیکیورٹی اور جانچ پڑتال کے نظام کے جائزے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی سفری پابندی کے حکم کے تحت افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کا امریکہ میں داخلہ آئندہ ہفتے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی خبر کے مطابق ٹرمپ کی اس نئی سفری پابندی کے حکم پر پاکستان کے علاوہ ان ہزاروں افغان شہریوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے جو امریکی اسپیشل امیگرنٹ کے طور پر امریکہ میں پناہ لینے کے لیے کلیئرنس بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تمام وہ افغان ہیں جو افغانستان میں امریکی جنگ میں امریکہ کی معاونت کرتے رہے ہیں، لیکن اب صدر ٹرمپ ان کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں۔ دوست ہوں یا دشمن ہوں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، غیر روایتی انداز صدارت نے سب کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی نہ دوستی بھلی ہے نہ دشمنی بھلی ہے۔ ہما بقائی صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، تجزیہ کار ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہما صاحبہ، داعش کے کارکن کی گرفتاری میں پاکستان نے امریکہ کی مدد کی، یہ یقیناً سیکیورٹی اور دو طرفہ تعلقات کو وسیع تقویت دے گا، لیکن ٹرمپ اب افغانستان میں جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کی واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلحہ وہاں سے واپس ہو جاتا ہے تو پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کئی عرصے سے لڑ رہا ہے اس میں کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن جو اہم سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس اسلحے کو واپس لائے گا کون؟ میرا خیال ہے یہ تو ایک شاخسانہ ہے اس بہت خوبصورت تصویر کشی جو آپ نے ابھی کی پوری صورتحال کی وہ، لیکن اس میں ایک بیک ڈراپ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بیک ڈراپ یہ ہے کہ جو میجر فورن پالیسی تھرسٹ ہے ٹرمپ کا، جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور جو کنٹینیوٹی ہے، وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اور کنٹینمنٹ آف چائنا میں ایک سوچ امریکہ میں یہ بھی تھی کہ کیا ہم اپنے رویے سے پاکستان کو بالکل چائنا کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور کیا ہمیں سافن ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر، کیونکہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس تمام یہ جو بائیڈن کا وقت گزرا اس میں ایک بلاکس بنے ہیں امریکہ کے یا ویسٹ کے خلاف، اس میں رائزنگ نیکسس آف چائنا اینڈ رشیا ہے، اس میں چائنا کی بڑھتی ہوئی انویسٹمنٹ ہے ان افغانستان اینڈ آلسو ان ایران، اور پھر ٹرکی اور پھر سینٹرل ایشیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل انٹریکشنز ہوتے ہیں ٹرمپ کے، اور ٹرمپ کے انٹریکشنز میں بہت پریگمیٹزم بھی ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرح تصویر کشی دیکھی، لیکن کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں۔ فار ایگزامپل وہ پہلے کہتے تھے کہ جی غزہ سے پیلسٹینینز ہی تمام نکل جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اب وہ کہتے ہیں حماس نکل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پش بیک آیا۔ پھر انہوں نے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز دیے اور غیر روایتی طریقہ صدارت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 16 رولنگز پر ان کے اپنے سپریم کورٹ نے انہیں روک دیا ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ جج نے جو رولنگ دی تھی اس کو ہائر کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے کینیڈا نے کہا ہم آپ کی بجلی بند کر دیں گے، وہاں سے پش بیک آیا ہے۔ چائنا نے آلریڈی ایک فٹ ورک شروع کیا ہے انٹرنل کنزمپشن بڑھانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور میرے یہ بھی ان کے اپنے جو بڑا کلیئر ہے میڈم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اپنا، انہوں نے اسپیس بڑھا دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں اس معاملے کو پاکستان کے حوالے سے، تو کیا یہ افغانستان کے اسلحے کی واپسی کے لیے پاکستان پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں، ہم کوئی آلریڈی ہماری ٹینشن ہے بارڈرز پہ، ہم کوئی جنگ میں تھوڑی جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ سٹیپس لیے ہیں جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج تاریخ دی گئی ہے کہ افغانیوں کو اس حد جو انڈاکیومنٹڈ افغانی ہیں وہ باعزت چلے جائیں، ان کے ساتھ کچھ ان کو ہاں جی وہ چلے جائیں، ان کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن اب دے ول ہیو ٹو گو بیک۔ تو یہ ہماری ایک سمجھے رسپانس ہے اس سچویشن میں کہ پاکستان مڈ ریجن یا مڈ سٹیٹ نہیں بنے گا افغانیوں کو مزید ان کا بوجھ مزید اٹھانے کے لیے۔
جو بات ہے کہ جو پوری صورتحال پاکستان کی وہ بہتر ہو جائے گی اگر وہ اسلحہ وہاں سے نکل جائے گا، یہ ایک حصہ ہے. اس سے پہلے ہم ہر وقت کہتے تھے کہ جی انڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور انڈیا ہماری ویسٹرن بارڈر کو استعمال کرتا ہے، وہ پاکستان کی سافٹ بیلی ہے. ایک گزارش اور کر دوں، آسان ہوتا ہے دوسروں کو مدر الزام ٹھہرانا، لیکن جب ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں تو لوگ آ کے فشنگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی جن کو ہمیں دیکھنے کی اور ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس اسلحہ کی وجہ سے ہے، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. مجھے ہما صاحبہ یہ فرمائیے، اس وقت پاکستان اس بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکے؟ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا ماضی میں جس طرح سے ہوا، امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا، یا پھر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنائی جائے. کیونکہ آج اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی سوال ہو گیا نا کہ جب امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جب کوئی پالیسی نہیں ہے تو ہم نے کیسے شریف اللہ کو حوالے کر دیا؟ اس پر کوئی نیگوسیشن ہو سکتی تھی. ہم ہیں اس پوزیشن میں کہ نیگوشیٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں ہے. جو ہماری معاشی کمزوری ہے اس نے ہمیں گلے تک جکڑا ہوا ہے. ہم ان تمام اداروں کے آگے پھنسے ہوئے ہیں جن اداروں پر امریکہ کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں جی رہے ہیں. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو آج کی دنیا ہے اس میں ملٹی لیٹرلزم کولیپس کیا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زور ہے. تو جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ایمرج ہوئی، جو یوکرین میں صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، وہ تو اس بات کی بالکل واضح عکاس ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. امریکہ نے بھی وہی وتیرہ اپنایا، اسرائیل نے بھی وہی وتیرہ اپنایا، رشیا نے بھی اور انڈیا میں بھی. یہ اس وقت مڈل پاورز اور سپر پاورز ہیں جو یہ دنیا کو باور کرا رہی ہیں کہ آپ جو ہم پہلے ملٹی لیٹرلزم، یونائٹڈ نیشنز، ہیومینیٹیرین لا، ہیومن رائٹس، یہ پورا لبرل آرڈر جو ہے کولیپس ہو گیا. صاحبہ میں اسی بات پر آ رہی تھی بھارت میں ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، کینیڈا ریٹیلیٹ کر رہا ہے، روس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے وہاں سے ریٹیلیشن آ رہی ہے. تو یہ ریئیکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر بھی ابھی یہ ٹریول ایڈوائزری کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی، کہ یہاں پر شاید ان کے مطابق ہمارا جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے شاید سفری پابندیاں لگا دی جائیں. ایسا برطانوی اخبار روئٹرز اس طرح کی خبریں دے رہا ہے. تو کیا ہم اس معاملے پر بھی ہیں اس پوزیشن میں کہ ہم کنونس کر سکیں اس معاملے پر کہ ہم پر یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پہلی ٹرم میں بھی 7 مسلم کنٹریز پر انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں جن کو آتے ہی بائیڈن نے ختم کر دیا تھا. اب انہوں نے دوبارہ، مجھے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس خبر کو جان کر روئٹرز کے تھرو لیک کرایا گیا ہے تاکہ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہو، لیکن ایک فریم ورک آ رہا ہے ریڈ، یلو اور اورنج کا. لال ممالک وہ ہوں گے جن سے بالکل سفری پابندی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان ریڈ زون میں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پاکستان اورنج اور یلو زون میں ہو. اور بھی یہ اتنا ہنگامہ آپ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ خبر کر دی کہ آپ پہ سفری پابندی لگے گی، آپ کے روز لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں دبئی سے اور ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو کچھ تو مسئلہ ہے نا، کچھ تو سیکیورٹی لیپسز ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے لوگوں کو لیتے ہوئے ڈرتی ہے. صحیح. ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے، جو اس کے جواب میں عرب ممالک کا غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ آیا جسے صدر ٹرمپ نے مسترد کیا، وہ اسرائیل کے ذریعے حماس کو بھی اب کھلا باقاعدہ پیغام دے رہے ہیں، ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے خود آغاز میں کہا وہ نکلنے کی، چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں. اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں ان کا جو سعودی عرب جانے کا امکان ہے، وہاں یقیناً یہ تمام معاملات جو ہوں گے وہ ان کے لسٹ میں ہوں گے، اس پر بات ہوگی. کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس کانٹیکسٹ میں غزہ کا مستقبل؟ دیکھیے جو بائیڈن تھے نا ان کا فوکس صرف اسرائیل تھا، ٹرمپ کا فوکس مڈل ایسٹ ہے. اور ٹرمپ کے، میں نے آپ سے کہا وہ بزنس مین ہیں، تو جو ابراہیم ایکارڈز ہیں نا وہ اس کو تھوڑا ریوزٹ کرنا چاہیں گے. وہ اکوموڈیشن بھی چاہیں گے، اور اس بہرحال کیونکہ اسرائیل کی پشت پناہی تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، زیونسٹ لابی کے تو برخلاف وہ نہیں چل سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھیے ٹرمپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھیں گے، اور آلریڈی وہ پیچھے ہٹیں. حماس جو ہے وہ اس وقت کانٹا ہے سب کی نگاہ میں.
اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ تمام مسئلے وہ سب سے پہلے وہ سمجھتا تھا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایران کی پشت پناہی ہے سارے انسرجنٹ گروپس کی جو مڈل ایسٹ میں ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوں چاہے وہ سعودی عرب کے خلاف بھی ہوں. تو دیکھیے اس پورے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کے قصے میں انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ایران کو ڈی فینگ کریں یا ایران کو کمزور کریں، اور اب وہ ایران سے بھی بات چیت پر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ساری فلیکسیبلٹی ساری گفتگو میں ہما صاحبہ جو مجھے آپ کی بہت اچھی بات لگی نا، جس نے میرے دل کو بڑھایا اور یقیناً سننے والوں کے دل کو بھی بڑھایا ہوگا، کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو غزہ کے معاملے پر ٹرمپ جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں یا جس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہما بقائی. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھی. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھیے. اللہ نگہبان.